अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज हमेशा की तरह हमने अपनी ट्रांसलेशन का आगाज़ किया तिलावत कलाम पाक से, जिसकी सादत कारी असदुल हक साहब हासिल कर रहे थे। और आज आगाज़ हुआ सूरह फ़तह की तिलावत से, जिसमें अल्लाह ताला हमें फ़तह, कामयाबी और नुसरत की दलील दे रहे हैं और कहा कि बेशक तुम्हें कामयाब करार पाए हो और तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। यही इन मुबारक सातों की, इस मुबारक महीने की बरकत है कि इंसान जितना भी गुनाहगार, जितना भी ख़ताकार हो, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। कई नेकियां करने का मौका मिलता है जिसका बदला हमें कई गुना ज़्यादा मिल रहा है, तो यकीनन ये एक ऐसा इंसेंटिव है जिससे कोई पीछे नहीं रहना चाहेगा। इसके अलावा आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपने देखी हतीम के हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट, जिसको भी हज बैतुल्लाह की या उम्रे की सादत हासिल हुई है। यकीनन वो ख्वाहिशमंद होता है कि जब अल्लाह के घर का ज़ायर बने तो वहाँ पे यकीनन हतीम में भी नमाज अदा कर सके। जैसा कि इस रिपोर्ट ने आपको बताया कि हतीम दरअसल खाने काबा के का ही हिस्सा है, लेकिन एक वक्त आया कि जब इसको उसकी चार दीवारी के अंदर समोया नहीं गया। आज हम रश करते हैं उन पर जो खाने काबा का जिनको एक्सेस मिलता है, जिनके लिए जो सरबराहान स्टेट हैं, अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हैं, मुत्तकी लोग भी हैं उसमें शामिल, यकीनन जिनके लिए खाने काबा के दरवाज़े खोले जाते हैं। और हम सब के दिल में भी ये आरज़ू है कि काश अल्लाह ताला का हम पे ये करम हो कि हम भी नमाज अदा करें खाने काबा के अंदर। तो आपको बताते चलें कि हतीम के हवाले से ये कहा जाता है कि उसमें नमाज अदा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने खाने काबा के अंदर नमाज अदा की। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कई रिवायात के मुताबिक कई अंबिया इकराम की जो कबूर हैं वो हतीम में ही वाक़ हैं, तो इस हवाले से भी इसकी अहमियत कई गुना बढ़ती है। अल्लाह ताला सबको वहाँ पे जाने की और नवाफिल अदा करने की सादत दे, लेकिन ये बात भी जहन में रखिए क्योंकि इतने सारे लोग इस बात को, इस ख्वाहिश को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो आप दूसरों का भी ख्याल रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शेफ़ कुर्रतुलैन हैं जो हमेशा दूसरों का ही ख्याल रखती हैं, बल्कि इनको तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा अपना ख्याल भी कर दिया करें। आज ये बना रही हैं, क्या बना रही हैं भाई? आज तो मुझे बिरयानी जैसे इंग्रेडिएंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्या बनाने लगी हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज बहुत मज़ेदार सी हम चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस बना रहे हैं। ओके। और साथ में एक डेट स्मूदी बनाएंगे। ज़बरदस्त। आपके लिए एक सवाल आया है, आप जो इतनी सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं, उस दिन आपने चाइनीज़ पकौड़े बनाए, आज आप मंचूरियन बना रही हैं, बीफ ड्राई चिली बना रही होती हैं, उसमें जो ये सब्ज़ी इसका इस्तेमाल होता है जो काट के रखनी होती है। किसी ने बड़ा क्यूटली पूछा, मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स चेक करी तो उन्होंने कहा ये कुरत खुद काटती हैं या इनके साथ कोई हेल्पर है जो उनकी से मदद कर देता है, क्योंकि असल काम ये कटाई होती है जिसकी वजह से कई डिशेस घर में बनते बनते रह जाती हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई इतनी मेहनत करने का वक्त नहीं है। नहीं, यूजुअली ज़्यादातर मैं ही कटिंग करती हूँ इसकी, क्योंकि मुझे पता होता है कि मतलब क्यूब्स में काटना है, जुलियन काटना है, तो वो कटिंग वटिंग सब मैं ही कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि जब शुरुआत की थी कुकिंग की, रेसिपीज़ की, जब शेफ़ बनने का इरादा किया था, तब ये प्री कुकिंग पसंद आती थी या ये एक हैसल लगता था? नहीं, मतलब कुकिंग तो मुझे कभी हैसल नहीं लगा, शुरू से मतलब शौक़ बहुत था, तो इसीलिए कभी मुझे हैसल नहीं लगा। और कटिंग वटिंग सब मैं माशाल्लाह से कर लेती हूँ और मज़ा आता है मुझे कुकिंग करने में। क्या बात है। अच्छा, हम जब देखते हैं ना कि ममाज़ लिटिल हेल्पर, जितने भी किचन में जब बच्चियाँ शुरुआत करती हैं इस पूरे अमर की, तो पहले कटिंग से ही करते हैं। मुझे तो याद है हम बचपन में हमें साथ लगा दिया जाता था, चलो भाई मटर छीलो। बहुत सारे मटर आ जाते थे, छीलें, उनको फ्रीज़ करें, उनको पैक करें। इसी तरह जो पत्ता गोभी टाइप चीज़ें होती थी, जितना धनिया पुदीना है कि जी गट्ठी के पत्ते अलग करो। आई थिंक दैट्स व्हेयर यू स्टार्ट ऑफ। और ये बड़ी खूबसूरत सी रिवायत है जो बच्चियाँ इस तरह अपने वालिदैन के साथ होती है। नॉट दैट कि मैं कहूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ बच्चियों को ही आप खाना पकाना सिखाएं, लेकिन ये आपकी रिवायतों का हिस्सा हैं। इससे आप एक क्लोजनेस, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है फैमिली से। कह रही हैं मतलब बच्चे लर्न करते हैं और शुरू से ही लर्न करते हैं अगर मदर्स उनको साथ किचन में लगा लें। आपने बिल्कुल सही बात की कि खाली लड़कियां नहीं, हम अपने लड़कों को भी मतलब छोटे मोटे काम दे दिए ताकि जो अच्छा, याद है बचपन में जो चीज़ें आपको एजाज़ लगती थी, यानी मुझे याद है कि आई वॉज दी ओनली चाइल्ड फॉर 7 years औरत, तो मेरी अम्मी मुझे चाय के लिए कहती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई और हेल्पर ना बनाए, मैं अपनी अम्मी के लिए चाय खुद बनाऊंगी। या अम्मी कभी खाना पका रही हैं और हम प्री टीन जब हुए 10-11 साल की उम्र के, तो कहा जाके देखो हलीम लग ना जाए या फलानी चीज़ चढ़ाइए लग ना जाए, जाके चम्मच हिला दो। और डांट पहले इसी बात पर पड़ती थी कि चम्मच हिलाना तो सीख लो, इससे ऐसा ना करो कि सब्जी या जो गोश्त है वो टूट जाए या गल जाए, पहले चम्मच हिलाना सीखो। आपके साथ ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल, और बड़ा प्राउड फील होता था कि यार, और बढ़ चढ़ के काम करने के एक जज्बा होता था कि यार नहीं
امی مطلب ہمیں کہہ دیں کہ ہم جلدی سے چلے جائیں کام کر لیں, اور پرفیکٹ کام ہونا چاہیے, پرفیکٹ کام ہونا چاہیے, اپنے انداز میں ہونا چاہیے. ہر بچی یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے, اور والدہ کا بھی جو سلیقہ ہوتا ہے وہ اسی سے نظر آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اگر کی کویسچنس کی بات کریں, جیسے دعوت ختم ہو گئی تو چلو اگر ہیلپرز ہیں بھی جو برتن وغیرہ دھو رہے ہیں, کھانا منیمائز کرنا میری ذمہ داری ہوتا تھا. افطار کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام اس کا ہوتا ہے جس نے میز کو سمیٹنا ہوتا ہے, کیونکہ باقی سارے تو کھا پی کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں, اور ان کو چائے کا انتظار ہوتا ہے. جس بیچارے کی ڈیوٹی لگتی ہے نا سنبھالنے میں, وہ ہوتا ہے صحیح ہیرو. مزے سے ساری افطاری کر کے کہتے ہیں چلو بھئی اب ہم تو تھک گئے, ہم فارغ ہو گئے, چلو الحمدللہ روزہ مکمل ہو گیا, ہے نا جی. اچھا جی, یہ ہماری تو گفتگو چلتی رہے گی. آئی ول لیٹ قرۃ ڈو ہر جاب. آپ نے بنانا ہے چکن منچورین فرائیڈ رائس, اور اس کے لیے چکن منچورین کو فرائی کریں گے ہم ڈالڈا کے کوکنگ آئل میں, کیونکہ ذائقے سے بھرپور اور صحت سے بھرپور ڈالڈا ہمارے پاس ہے. پورا رمضان ہمارے ساتھ ڈالڈا دیتا ہے, اور ڈالڈا کو ہم نے رمضان کے بعد بھی یوز کرنا ہے تاکہ ہمارے دسترخوان پہ برکت رہے. زبردست. اور آپ اپنا خاص خیال رکھیں قرۃ, کیونکہ ہو گئی ہے گرمی زیادہ. آج کراچی میں زبردست گرمی ہے. سلام ہے, ہیٹس آف ٹو آل دا پیپل, خاص طور پہ وہ خواتین جو کچن میں کام کر رہی ہیں, کچھ فرمائشی پروگرام گھر والوں کے لیے بنا رہی ہیں, جیسے قرۃ ہمارے لیے زبردست ریسیپیز بنا رہی ہوتی ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور آج ذکر کرنا چاہیں گے ان کا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص بنایا ہے. یہ خاص دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹتے ہیں, لیکن اس میں حصہ ان کا بھی ہے جو اس کائنات کو خوبصورت بناتے ہیں, انکلوسیو بناتے ہیں. مجھے بڑی پیارا لگی یہ بات کہ کل پرسوں میں نے خبروں میں دیکھا کہ ایک بچی جو کہ شی از بورن ود ڈاؤن سنڈروم, وہ پہلی دنیا کی ود ڈاؤن سنڈروم حافظ قرآن بنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رکھی. یہ انسان ہے جو بھید بھاؤ کرتا ہے. اگر آپ کو ظاہری طور پہ کوئی شخص اپنے سے مختلف لگتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے کمتر ہے یا آپ کو اس کے اوپر کوئی فضیلت ہے. انسان کو فضیلت صرف اور صرف اس کے اخلاق اور اس کے اچھے ایمان اور اچھے اعمال سے ملتی ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے ادارے سے جو یقیناً میرے دل کے بہت قریب ہے. بہترین کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی آزمائش کو, یعنی جو اس کے بانی ہیں, جو ان کے فاؤنڈرز ہیں, انہوں نے اپنے اوپر آنے والی ایک آزمائش کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا. جب ان کے خود ان کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس بچی کو ڈاؤن سنڈروم تھا, تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں, ان کے جیسے کتنے سینکڑوں ہزاروں پیرنٹس ہیں جن کی امداد کرنا, جن کو مدد کرنا, جن کے پاس یہ انفارمیشن اور یہ تھیراپی ہونا بہت اہم ہے. تو اسی طرح بنیاد بنی کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کی, جس کو ہم پیار سے KDSP کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ KDSP کی ٹیم موجود ہے. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. مائی ویری ڈیئر فرینڈ ہو از آلسو دا CEO آف KDSP, تابش شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم تابش, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی حیا یاور اوان. حیا از اے مینیجر فار دا ارلی چائلڈہڈ انٹرونشن اینڈ ہیلتھ کیئر ایٹ KDSP. یہ بتاتے چلیں کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے, اس کے بعد کہیں داخل کرائیں گے, کہیں پھر اس کی اسپیچ تھیراپی کرائیں گے. KDSP اور خاص طور پہ ڈاؤن سنڈروم کا یہ اصول ہے کہ جتنی جلدی انٹرونشن ہوگی, آپ بچے کو اس کے کی مائل سٹون سے اتنا قریب لے کے آئیں گے. سو بہت بہت شکریہ حیا, یور ورک از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کریڈیبل. ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راحت, اور آپ کے ساتھ آپ کی پیاری سی بیٹی موجود ہیں. کیسی ہیں آپ راحت؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ. اور ہماری پیاری سی گڑیا کا کیا نام ہے؟ روحاب فاطمہ. روحاب فاطمہ, کیسی ہو روحاب؟ ان کی یہ اچھی آنٹی ہیں, ان کے ساتھ آئی ہو. مجھے یہ بتائیے, روحاب کی سٹوری سے شروعات کرنا چاہوں گی میں. آپ کی ایک ہی بیٹی ہے, بڑی بیٹی ہے؟ فرسٹ بیبی ہے. اور آپ کو کب پتہ چلا کہ روحاب پروبیبلی از گوئنگ ٹو ہیو ڈاؤن سنڈروم؟ ان کی پیدائش سے پہلے یا فوراً بعد؟ ان کی پیدائش سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ چلا تھا. میرے کافی اسکین ہوئے, اس میں ان کی 2 ویکس گیسٹیشنل ایج کم آتی تھی, تو لیکن بس وہ سب یہی کہہ رہے تھے گائنوکالوجسٹ کہ یہ مطلب نارمل رینج میں ہی ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن ایٹ دا ٹائم آف برتھ روحاب فاطمہ کو ریسیو میرے بھائی جان نے کیا تھا. ہی از پیڈیاٹیشین. تو ان کو روحاب فاطمہ کی ٹون سے اور فیچر سے کچھ کلک ہوا, تو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے کیریوٹائپنگ سینڈ کر دی. تو ود ان 1 month رپورٹ آئی, تو پھر ہمیں پتہ چلا شی ہیز ٹرائسومی 21. وہ بہت شاکنگ تھا ہمارے لیے, ڈینائل تھا, کیونکہ ایز ادر پیرنٹس ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے
کہ ہیلدی بیبی اور سب کچھ، کیونکہ تھرو آؤٹ پریگنینسی ایسا کوئی سائن نہیں تھا، تو وہ کافی شاکنگ تھا. وہ ڈینائل آلموسٹ 4 to 6 months اس ڈینائل میں اور اس میں. لیکن میرے ہسبینڈ نے اس میں مجھے بہت بہت سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے یہی کہا، مطلب ان کا فرسٹ جو ورڈ تھا نا وہ یہی تھا کہ راحت اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا ہے نا تو ہمیں کچھ سمجھ کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم پہ ہوگا نا کہ ہم اس کو ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، تو اس لیے دیا ہے. بالکل. دیکھیں بیٹیاں تو ویسے بھی رحمدی مبارکہ ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے، یعنی سلام ہے اس خاتون پہ، اور اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں. اور یقیناً اسی طرح دیکھا جائے تو بیٹیاں تو ہوتی ہی والدین کے لیے باعث رحمت ہیں، بالخصوص اپنے والد کے لیے. بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح کہ میم نے بھی ابھی بتایا، آپ کا فوری رد عمل کیا تھا؟ مہینے کے اندر رپورٹ آئی تھی. ایک دھچکا، ایک شوق ہر پیرنٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کس چیز نے آپ کے ایمان کو، آپ کی اس وقت حوصلے کو مضبوط کیا؟ پہلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ٹیسٹ جو ہے وہ ایک کریو ٹائپنگ کے لیے دیا ہے اور اس کی 15 دن بعد رپورٹ آنی ہے. تو جب 15 دن بعد رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں رپورٹ اور آپ دیکھیں اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. اور ان کی آواز سے لگ رہا تھا کوئی مسئلہ ہے. تو جیسے ہی میں نے رپورٹ دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاؤن سنڈروم ہے بیبی. تو پھر یہ کافی رونے لگ گئی میرے ساتھ کہ بہت کہ مطلب ایک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شی ہیز ڈاؤن سنڈروم. تو ہم جو ہے نا ہمارے ذہن میں یہ آتا تھا کہ جیسے کوئی جیسے اب نارمل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے میں نے کافی حوصلہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو ہے نا اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہمیں یہ اولاد دی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بہت اچھا لے کے چلیں گے. بالکل. اور پھر ہم نے جو ہے وہ KDSP یوٹیوب پہ سرچ کیا کافی، تو KDSP سے ہمیں پتہ لگا اور KDSP سے ہم نے اپروچ کیا. تو 4 months سے ہم نے اس کی تھیراپیز لینا شروع کر دی. صحیح صحیح. تو ماشاءاللہ KDSP سے ہم بہت مطمئن ہوئے اور فزیکل، آکوپیشنل اور اسپیچ تھیراپی یہ ابھی تک لے رہی ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ ہم نہیں ماشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں رہا بہت کانفیڈنٹ ہیں، ایکسپلور کر رہی ہیں. ہم بالکل ان کو نہیں روکے ٹوکیں گے، بس ان کی حفاظت کا خیال رکھیے گا. میری ٹیم سے بس یہی ریکویسٹ ہوگی کہ کیپ این آئی، اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے تو جسٹ میک شیور دیٹ شی از سیف. اینڈ ادروائز اپنا گھر ہے جی، جس طرح چاہیں گھومیں پھریں. بچوں سے تو رونق ہوتی ہے اور خاص طور پہ رحمت کی نشانی ہوتے ہیں بچے. جس گھر سے بچوں کی کلکاریوں کی آواز آتی ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اچھا جی تابش آپ کی طرف آتے ہیں، خاص طور پہ یہ ننھے جو ہمارے ساتھی ہیں، آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی آ گئی ہے رحاب ابھی. مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ KDSP سے ایسے سینکڑوں گھر، خاندان اور بچے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے حال ہی میں اس کی باغ دور سنبھالی ہے، کیسا پایا اور کیا چیز سب سے زیادہ آپ کے دل میں گھر کرتی ہے؟ یہ تو بہت ہی آپ نے ایموشنل سوال کر لیا، بیکاز جیسے کہ آپ بھی رحاب کو دیکھ کر تھوڑی اٹریکٹ ہو رہی ہے، ان کی اسمائلز اور ان کی خوشیاں، اسی طرح سے میں بھی اٹریکٹ ہوتی ہوں ڈے ان اور ڈے آؤٹ. اور میں اپنے آپ کو بہت اللہ کی طرف سے لکی محسوس کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ ہیز بین سو کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس پرٹیکولر جاب کے لیے. اینڈ ایوری ڈے از اے پلیزر ٹو ورک ایٹ KDSP. بیکاز دیکھیں صرف یہ ایک ایسی اسپیشل کیٹیگری ہے نا جس میں اکثر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے. بالکل. کام تو دور کرنے کی بات ہے، لیکن یہاں پر KDSP سے منسلک ہر انسان، جو آپ بھی بہت کلوزلی KDSP کے ساتھ کام کرتی ہیں. ہیوی تو نہیں ہے رحاب؟ ہیوی تو نہیں ہے؟ یہ چاہیے آپ کو؟ آپ ادھر سے آ کے لے لو، ادھر آؤ میرے پاس آؤ. کہاں گئی؟ چھپ گئی، ایکسپلور کر رہی ہیں. چلیں جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ تو ہر دن ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. ایوری ڈے اٹس اسپریڈ آف اسمائلز ایوری ویئر ایٹ KDSP. اور جب آپ ان کو مائل سٹونز اچیو کرتا دیکھتے ہوں گے، وہ ایک اپنے آپ میں خوشی ہے. ڈھیروں طریقے جی آپ ان کی سواری کا حصہ بن سکتے ہیں. رحاب یہ پسند ہے؟ یہ دیکھ رہی تھی نا؟ چاہیے؟ اب نہیں چاہیے، اب نہیں پسند آ رہا. بھائی ہم کچھ اور ڈھونڈتے ہیں. پیچھے نظر آ کچھ گیا، اور نظر آ گیا، ایکسپلور کر رہی ہیں. اچھا جی جس طرح کے سواری کا حصہ آپ بن سکتے ہیں، مختلف طریقے ہیں. فرینڈز آف KDSP کے طور پہ آگے آ سکتے ہیں. جلدی سے حیا سے بھی ایک سوال کرنا چاہیں گے. حیا کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو کمیونٹی کو آپ لے کے چل رہی ہیں؟ جیسے کہ بھائی نے اور بہن نے بتایا کہ پہلی دفعہ پیرنٹس کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے. ان کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ سو انیشلی جو فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں ان کو آبویسلی وہی ڈینائل، ایموشنل اسٹرگل بہت ہوتا ہے. سو سب سے پہلے تو
تو دیٹ فرسٹ اسٹیپ آف کاؤنسلنگ, ان کو وہ ایموشنل سپورٹ دی جاتی ہے. اینڈ دین سیکنڈلی وہ سارے ایموشنز اس لیے ہوتے ہیں بیکاز وہ انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے, سو اب آگے کیا ہوگا, رائٹ. سو جب اس کے ساتھ ہی وہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کے لیے فرسٹ اسٹیپ پہ اس کو ارلی انٹرونشن تھیراپیز ملیں گی, اسپیچ, فزیکل, آکوپیشنل تھیراپی ملے گی, آگے اس کے ایجوکیشن کے مواقع ملیں گے, اسکلس کے مواقع ملیں گے. سو اس سب سے بچوں پیرنٹس کو ایک فیوچر دیکھنا شروع ہوتا ہے اپنے بچوں کے. ڈاؤن سنڈروم اور نو ڈاؤن سنڈروم, اہم بات یہ ہے کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, اس کے مائل سٹونز فرق ہوتے ہیں. بہترین کام کر رہا ہے جی KDSP, ان کے بارے میں مزید بھی آپ کو بتاؤں گی. کوئکلی واپس جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے, لیکن تمام تر ڈیٹیلز ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ تمام تر ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. جہاں مختلف اور ادارے ہماری فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, معاشرے کو انکلوسیو بنا رہے ہیں, KDSP از ڈیفینیٹلی اے برائٹ فور رنر ان دیٹ. تو تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, روز امتحان ہوتا ہے ہمارا شیف قرۃ العین کے ساتھ, کیونکہ جو پکا رہی ہوتی ہے اس کی بھینی بھینی زبردست مزیدار خوشبو آ رہی ہوتی ہے. روزے کا وقت ہوتا ہے, دور دور ہے ابھی ہم سے افطار کا وقت, تو بس صبر ہی کرنا پڑتا ہے. آپ کا منچورین کیسے آگے بڑھ رہا ہے بھائی, ذرا کوئکلی بتا دیں. چکن فرائی ہو رہی ہے, میں نے چکن میرینیٹ کر دی تھی. چلی ساس, گارلک پاؤڈر, ساتھ میں چکن پاؤڈر ڈالا تھا, بلیک پیپر ڈالا تھا, وائٹ پیپر ڈالا تھا, اور سویا ساس اور سالٹ کے ساتھ میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا تھا. ساتھ میں نے ڈالا ہے ایگ اور کارن فلاور. زبردست. ٹھیک ہے, اس کے ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں. فرائی ہو کے چکن نکل گئی, میرے رائس بوائل ہو گئے, بس ہم رائس کی طرف آئیں گے. دین گریوی. کیا بات ہے, تو یہ ہماری چیزیں تیار ہو رہی ہیں جھٹ پٹ سے. اور مزیدار سی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈالڈا کا کوکنگ آئل یوز کیا. ہاں بھائی, یاد ہے ہمیں کہ تم ڈالڈا ہی استعمال کرتی ہو, اور ڈالڈا تمہارا فیوریٹ ہے. اچھا جی, واپس آتے ہیں ہمارے مہمانوں کے ساتھ. کہا جاتا ہے, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اگر آپ واقعی ایک مچھدار میں پھنس جائیں تو ایک اگر کوئی ہاتھ دے دے, کوئی ایک ہلکا سا حوصلہ بڑھا دے آپ کا, تو وہی آپ کے لیے بہت ہے. لیکن خاص طور پہ KDSP صرف ایک تنکا یا ایک ہلکا سا سہارا نہیں, پوری آپ کے لیے کشتی لے کے آتا ہے. یہ کشتی ماڈل کیا ہے؟ الحمدللہ KDSP نے 10 سال اپنی کمیونٹی سروس کے کمپلیٹ کیے ہیں. کراچی کے ساتھ ساتھ اب ان کا اسلام آباد چیپٹر بھی ہے. آئیے کشتی کے بارے میں جانتے ہیں. جی جناب, یہ کشتی کیا ہے؟ ہم KDSP اپنے آپ کو کشتی سے تشبیہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو کر ان کی زندگیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اب زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں, زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں. تو آپ نے ایک شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. تو ہم اسی منزل کی تلاش میں ان پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کشتی میں, تاکہ ہم ان بچوں کو ان کی منزل تک پہنچا سکیں. اب کشتی بیسکلی ایک ایکرونم ہے ہماری 6 سروس ایریاز کا, تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان سروس ایریاز کے بارے میں بتاؤں گی. سو K سے سٹارٹ ہوتا ہے خاندانی سہارا, جو کہ فیملی سپورٹ. A فار اویئرنیس, آگہی. صحت, ایس سے صحت. H ہنر, تعلیم. بالکل. اور ابتدائی. کیا بات ہے, ابتدائی یعنی دس از دی ارلی چائلڈہڈ. اوکے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز میں جو کشتی ہے وہ سہارا بنتی ہے. اٹس ایکچولی این ایکرونم فار دی 6 سروسز جو یہ پرووائڈ کرتی ہے. حیا, ہاؤ ڈو یو سی دا انٹیگریشن آف دیز 6 سروسز کمنگ ٹوگیدر؟ سو ابتدائی بنیاد جیسے لائک تابش سیڈ, سو جو فرسٹ 1000 ڈیز ہوتے ہیں کسی بھی بچے کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بٹ پرٹیکولرلی بچے کے ساتھ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ بچہ ہو, سو اس وقت ہمیں کیونکہ بچوں کے ساتھ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہائپوٹونیا جسے کہتے ہیں, ایک لوز مسلز ہوتے ہیں. سو جس طرح سے آپ رحاب کو بھی دیکھیں, اس نے 4 months میں تھراپی اسٹارٹ کی, رائٹ. سو اینڈ ناؤ ماشاء اللہ شی از واکنگ, رننگ, اور لفظ بول رہی ہے, لفظ جوڑ کے 2 words سینٹینسز میں بات کر رہی ہے. سو جتنی جلدی ہم انٹروین کریں, جتنی جلدی ہم یہ تھراپی پرووائڈ کریں, تو بچے کی جو بیسز ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ. بالکل صحیح. اچھا, جو شروعات ہوتی ہے وہ K سے ہوتی ہے, بچوں جو کہ ہے خاندانی نظام, خاندانی سہارا. دیٹ از وین یو برنگ ٹوگیدر ایوری بڈی ایز اے کمیونٹی. تو آپ نے جیسے کہا کہ شروع میں شوق ہوتا ہے, ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. جو تھراپسٹ ہوتے ہیں, آلدو دے آر ٹرینڈ پروفیشنلز, لیکن کیا ان کو بھی ہینڈ ہولڈنگ کی, کاؤنسلنگ کی, ریپیٹڈ انٹرونشنز کی ضرورت پڑتی ہے؟ حیا,
ایبسولوٹلی ان کو بیس جو آبویسلی جو بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کی وہ ساری اسکلس تو ان کی دیٹس پارٹ آف اٹ رائٹ, بٹ جب بھی کوئی تھراپسٹ KDSP میں آتے ہیں دیٹس آبویسلی بیکاز KDSP میں ہماری ایک پرٹیکولر اسپیشل کمیونٹی ہے, ایک ڈفرینٹ کلچر ہے جس طرح سے ہم پیرنٹس کو, جس طرح سے ہم سب کو ڈیل کرتے ہیں. سو پیرنٹس کا تھراپسٹ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں, پیرنٹس کے ساتھ ان کو کنونس کرنے میں, ان کو کیونکہ تھراپسٹ اینڈ پیرنٹس کا ٹیم ورک چل رہا ہوتا ہے. تھراپسٹ اکیلے یا KDSP اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک پیرنٹس آن بورڈ نہ ہو بچے کے تھیراپی پروسیس میں, ایجوکیشن پروسیس میں. سو ہمارا اور پیرنٹس کا ساتھ ساتھ ٹیم ورک. بالکل صحیح. اچھا جی, آپ کو بتاتے چلے کہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ KDSP کے دوست بن سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے, مختلف انیشیٹیوز کا پارٹ بن سکتے ہیں. دے ریگولرلی ہیو دیئر گولف ٹورنامنٹ, اس کے ساتھ ساتھ ان کا کارنیول ہوتا ہے ویئر ایوری بڈی از ویلکم. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی ان کی اگر آپ KDSP شاپ میں جائیں تو جیسے ہنر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا, تابش آپ کو بتا رہی تھیں, انہی بچوں کے بنائی ہوئی بہت ہی خوبصورت ہینڈی کرافٹس, آرٹیفیکٹس آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کوئی کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے تو میں آپ کو ارج کروں گی کہ آپ تابش سے اور تابش کی ٹیم سے رابطہ کریں اور اپنے کارپوریٹ گیو اویز ان بچوں سے بنوائیں. آئی تھنک دیر از نتھنگ مور انڈیئرنگ دین گیٹنگ دیٹ اسمال ٹوکن آف لو فرام دیم. کیا کہیں گی تابش, یو ڈو ٹیک کارپوریٹ گفٹس کے آرڈرز رائٹ, وچ از اگین وی کین رینڈر ٹو بیکاز ہمارا آبجیکٹیو یہی نا کہ ہم ان بچوں کو امپاور کر سکیں. سو اگر day 1 آف لائف سے دے کم فار تھراپیز, سو ہمارا جو اولڈسٹ ہے ہی از 54 years old, ماشاء اللہ, اینڈ ہی از اے کرافٹر. جو آپ پروڈکٹس کی بات کر رہی ہیں, لہر پروڈکٹس, وہ پروڈکٹس بنا کے ہم پھر ڈفرینٹ پلیٹفارمس میں, کارنیولز میں, ایگزیبیشنز میں سیل کرتے ہیں. the entire revenue goes back and that they are beautiful, you must check them out. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو رحاب کا, جو کہ تھک بھی گئی ہے اور بابا کی گودی میں اب چلی گئی ہے, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہماری آج کی مہمان خصوصی یہ تھیں جنہوں نے ہمارے سیٹ کو بھرپور ایکسپلور کیا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا یہاں آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو ایک بہت ہی پیاری نعمت سے نوازا ہے, اور ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم بطور معاشرہ اس کا حق ادا کر سکیں. تابش آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, KDSP کا شکریہ فار آل دا ونڈرفل ورک. ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں, چاہیں تو آپ آگے بڑھ کر, چاہیں کیا بالکل آپ کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. لے رہا ہے اس میں بات ہو رہی ہے انتقام کی, اور میں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی ہمیں اپنے پروگرام میں لانا چاہیے, کیونکہ ہم کسی سے اگر قطع تعلق کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں کبھی کبھار یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی اپنا سکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس انسان نے ہمارے ساتھ کچھ خرابی کی ہے, اور وہ سکور سیٹل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا دین یقیناً ہمیں معاف کر دینے کی تلقین کرتا ہے, لیکن جب آپ کا دل دکھا ہوا ہو, جب آپ خود اپنے لاس سے ابھی تک جونچ رہے ہوں, تو آپ کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا. یہ کئی معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ تعویذ, جادو ٹونا کرانا, بلیک میجک, یہ سب وہی لوگ کراتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ دوسرے سے وہ حسد کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے, اگر ان کو نیچے نہ گرایا تو ان کا انتقام پورا نہیں ہوگا. ہیلدی کمپٹیشن کا ذکر ہمیشہ ہمیں انگریزی کتابوں میں ملتا ہے, جس میں بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرو, لیکن اس کو ہیلدی رکھو, اس کو ایتھیکل رکھو. انتقام جو جن لوگوں کی فطرت میں انتقام ہوتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بڑے سال انتظار بھی کرتی ہیں. کئی کفار کی ایسی آپ کو قومیں ملیں گی جو اگر کینہ رکھتی ہیں مسلمانوں سے دل میں, تو وہ سالہ سال, دہائیاں, صدیاں ان کے حوالے سے مختلف سکیمز اور پلانز بناتی رہتی ہیں. تو فرام دا میکرو لیول ڈاؤن ٹو ہمارا گلی محلہ, جس کے اندر ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اس نے میری پارکنگ سپاٹ لے لی, اب دیکھو میں اس کو کل بتاتا ہوں. تو انتقام کا آپ کو ہر روپ ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا, لیکن اس سے ہاؤ ڈو وی گیٹ اوور دیٹ, یہ ایک اہم سوال ہے. آج ہمارے پینل سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جس پروفیشنل دور کا حصہ ہے, وہاں ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, وہاں ان ایتھیکل کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے انتقامی کارروائی بھی کی جاتی ہے, کسی کی ساکھ خراب کی جاتی ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جاتی ہے. تو آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا پینل بڑا ہی زبردست ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما. تھینک یو سو مچ اسما وقت نکالنے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ آغا.
अब्बास साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर नाजिया मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू नाजिया फॉर बीइंग हियर। आयशा अब्बास, दो डॉक्टर्स अभी आज हमारे पास, डॉक्टर आयशा अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं इमरान नकवी, बेहतरीन सनाख्वां हैं, हम नात और मनक़बत रिसाइटर हैं। आपकी भी आमद का और हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आयशा आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि आप और मैं वो ड्रामा बड़े गौर से देख रहे हैं और हम प्रिडिक्शन भी कर रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब कैसे इंतकाम लिया जाएगा। बिल्कुल। ज़ाती तौर पे इंतकाम पे बिलीव करती हैं? मैं नहीं करती। मैं नहीं करती। मैं माफ़ देने पे और दरगुजर करने पे बिलीव करती हूँ। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ को मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक बंदे को स्टॉप करना है। आप उस चीज़ को वहाँ ख़त्म कर देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो चेन चलती रहेगी। चेन चलनी चाहिए सदका जारिया की, कोई पॉजिटिविटी की, किसी अच्छी चीज़ की, ताकि वो मल्टीप्लाई हो। किसी भी नेगेटिव चीज़ की चेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक नेगेटिव चीज़ की चेन चलाएंगे, फिर अगला उसको और मल्टीप्लाई करेगा, और आप अपने घर में अपने बच्चों को क्या वो कोई सबक दे रहे होंगे, क्या कोई चीज़ सिखा रहे होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी से ताने बाने मिलते हैं मुनाफिकत के। जो मुनाफिक होते हैं वो हो सकता है चेहरे पे आपसे अच्छे हों, लेकिन पीठ पीछे वो कार्रवाई डाल रहे हैं आपको गिराने की, आपसे इंतकाम लेने की। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, वो इंतकाम आपसे जलन और हसद में भी ले सकते हैं। आपको आगे बढ़ता हुआ देखना शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और उनको वो तकलीफ़ देती है। आगा साहब, अक्सर हम जिक्र करते हैं जादू टोने का, और आपने मेरे ख्याल में कई प्रोग्राम्स में लोगों को बताया है कि अजवा की खजूर जहाँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो जादू टोने हिसार से भी दूर रखती है। आपके मुताले में और आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है कि लोग इंतकाम लेने में किस हद तक चले जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया का सबसे प्यारा इंतकाम और सबसे फेमस तरीन इंतकाम जो है वो सास और बहू का इंतकाम है। पूरी दुनिया में ये बड़ा मशहूर तरीन इंतकाम है। और मैंने तो अजवा खजूर खाने का तरीका बता दिया कि भाई अगर अजवा खजूर खाई जाए तो किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। अब अगर सास बूढ़ी है बेचारी और उनको शुगर भी है, तब भी उन्होंने अजवा खजूर से फ़ायदा उठाया है कि ताकि अगर कोई जादू टोना हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अजवा खजूर वाहिद ऐसी खजूर है जिसको अगर आप एक लिमिट में 2 खजूरें खा लें तो शुगर इतनी बढ़ती नहीं है ना, और इसके दूसरे फ़ायदे भी हैं। लेकिन देखिए सिदरा, मैं अर्ज़ करूँगा, ये जो बात इंतकाम पे इंट्रो में हुई है, वाकई में इंसान के अंदर इंतकाम का जज्बा शुरू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया इंतकाम के चक्कर में। दुनिया का पहला कत्ल जो हुआ है वो इंतकाम के चक्कर में हुआ है, और हम सब हाबिल ही की औलादें हैं। इसलिए हमारे अंदर जो इंतकाम का जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे माशरा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, इंतकाम हमारे अंदर जोश मार रहा है। और मेरी बहन डॉक्टर आयशा ने बहुत प्यारी बात की कि दरगुजर से काम लेना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है कि अगर आप पर कोई पत्थर मार दे तो आप दरगुजर कर दें। अगर एक बार कोई आपको गाली देगा तो दूसरी बार वो एहतियात करेगा। मौला कायनात एक जगह से गुजर रहे थे, मस्जिद कूफा जा रहे थे, पीछे से एक शख्स गालियाँ देता हुआ आ रहा था। तो एक जगह मस्जिद कूफा के पास जब मौला पहुँचे तो मौला के चाहने वालों ने तलवार खींच ली। मौला से कहा, मौला इसको हम कत्ल कर देते हैं, अभी ये आपको गालियाँ देता हुआ आ रहा है। तो मौला ने कहा कि नहीं, इसको कत्ल नहीं करो। फिर वो आया करीब, उसने कहा, या अली आपको पता है ये गालियाँ मैं आपको दे रहा था। तो मौला ने फरमाया कि तुझे पता है तेरी गालियाँ देने से पहले मैंने तुझे माफ़ कर दिया था। वो मुसलमान हुआ इस बात पर। अंदाज़ा करें आप, दरगुजर जो आपने बात की वो इतनी अहम बात है कि मौला कायनात ने देखिए क्या तीर चलाया, क्या हथियार चलाया कि उसको दरगुजर कर दिया, तो वो वहाँ सलेंडर हो गया, वो कदमों पे गिर गया। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये हस्तियाँ यानी ताहयात हमारी रहनुमाई करती हैं। ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, इनकी हयात तैयबा से हमें सीखने का मौका मिलता है। बट कमिंग बैक टू आवर हाउसेज अगैन, अस्मा मुझे बताइए कि अक्सर हमारे ड्रामों में, कहानियों में जैसे दिखाया जाता है कि सास का बहू से, देवरानी का जेठानी से
ایک دوسرے سے انتقام لینا, سالہ سال میٹھی چھری کی طرح کام کرتے رہنا, آپ کو لگتا ہے یہ صرف ڈرامائی کہانیاں ہیں یا یہ اصل زندگی میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ہوتا ہے, اور لوگ انسپریشن جو وہ لیتے ہیں وہ انہی ڈراموں سے لیتے ہیں, انہی ڈراموں سے لیتے ہیں. اور اب تو خیر اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب بہت چینج ہو رہا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس بہت آ رہی ہے, اور درگزر اور یہ جو وہ معاف کرنے والی باتیں ہیں یہ اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ لینی چاہیے. بالکل آپس میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس نے ایسے کر دیا تو آپ اس کو جانے دو. تو ہم جو اپنے بچوں کو یا اپنے وہ گھر سے جو ہم یہ چین اسٹارٹ کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کے اثر لیکن اسما اب تو ہمارا بطور پیرنٹس بھی ہم کافی عجیب سے ہو گئے نا. ہم اگر امی کو جا کے بتاتے تھے کہ فلانے شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا بچوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو ہمیں انٹروسپیکشن کے لیے کہا جاتا تھا, موٹیویٹ نہیں کرتی تھیں. نہیں, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم سے کہاں غلطی ہوئی, تم نے کیا کیا تھا, یا تم نے اپنے لہجے کو کیسے درست رکھنا ہے. آج والدین کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ والے بچے نے مجھے ڈانٹا, میری ٹافی لے لی, میری فلانی چیز کیا, مجھے بلی کیا, تو ہم اس کو اور پمپ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ تم بدلا لو, کہ تم بھی ایسا کرو. ہاں بالکل. اچھا, میری جو مدر ہے وہ اسپیشلی ایسا ہی کرتی تھیں. ان سے تو کوئی بات اب بولتے ہوئے ہم کہتے تھے کہ جانے تو, امی نے کوئی ایکشن تو لینا نہیں. امی فوراً سے پوچھتی نہیں آپ نے کیا کیا تھا, آپ ان کا تو بتا رہے ہیں, آپ اپنا بھی تو بتائیں. اور یہ باتیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ ہم واقعی دوسرے کو جج کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ اگر اس کی یہ بات غلط تھی تو شاید ہمارا بھی کوئی ایکٹ اس کو غلط لگا ہوگا, دیٹس وائی اس نے ہمارے ساتھ ایسا ایکشن کیا. اچھا, اور اگر آپ انتقام کی بات کریں تو انتقام کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے انتقام ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ جذبہ سرایت کر جائے, یہ غصہ بھر جائے, تو یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. کیونکہ آپ کا دیکھنے کا نظریہ, کوئی آپ کے ساتھ اچھائی بھی کر رہا ہو یا نیوٹرل ایٹیٹیوڈ بھی ہو, تب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے یہ مجھ پہ وار کیا گیا. تو یہ آپ کی انٹرنل احساس کمتری کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, جس کا میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے. نازیہ کیا کہو گی؟ نیگیٹیوٹی بھی بہت بڑھ جاتی ہے, آپ کی نیچر میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو دس ہیپنز لائک آپ کنٹینیوس پھر وہ اسی نیچر کے حساب سے چلتے ہیں, اور جو آپ کے آبویسلی اپ برنگنگ ہے, آپ کی جو بچے ہیں جن کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی نیگیٹو زون میں ہی آپ ان کو ٹرین کرنے شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہے کہ جس شخص کا بس نہیں چلتا یا جس کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے وہ انتقام بڑے عجیب انداز میں لیتا ہے, وہ پیسو انتقام لیتا ہے. یعنی اگر آپ نے گھر کے کسی ملازم کو ڈانٹ دیا, وہ ظاہر سی بات ہے پلٹ کر آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا, وہ آپ کا کوئی کام بگاڑ دے گا, یا تو وہ آپ کا کانچ کا برتن توڑ دے گا, یا آپ کی کمیز جلا دے گا, یا مشین خراب کر دے گا. یہ انتقامی کارروائی بھی ضرور ڈالتے ہیں, ہے نا, مشین خراب کر دے گا, جوسر بلینڈر سارے خراب, آپ کا نل توڑ دے گا, ہے نا. چھوٹا چھوٹا انتقام لگتا ہے آج. اور سم ٹائمز ہمیں یہ لگتا بھی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں ہمارا. اچھا, میاں بیوی کے بیچ میں بھی یہ ہوتا ہے. آغا صاحب بتائیے گا کہ اگر آپ نے جو نا کبھی سسرال جانے سے منع کیا تو اگلی دفعہ جب وقت پلٹے گا اور دوسرا بھی منع کر سکتا ہے, دوسرا بھی تنگ کرے گا کہ اچھا آج تمہاری بہن نے آنا نا, آج میرے بھی سر میں درد ہے, کیا کہتے ہیں اس دن کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے یہ میں کہوں کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, یہ ساس بہوؤں کا پھڈا اور یہ انتقام اور جلن حسد یہ چلی آ رہی ہے. اور میں کہوں گا اگر یہ گھر میں نہ ہو نا, یہ گہما گہمی نہیں رہے گی. اگر یہ انتقام گھر سے نکال دیں, ساس ادھر اچھا نوک جھوک تک تو صحیح ہے, انتقامی کارروائی تو پھر نیگیٹو ہو جاتی ہے. اس میں نہ جوتا لات چلتی ہے, نہ فائرنگ ہوتی ہے اس میں, نہ ڈنڈے چلتے ہیں, نہ چھریاں چلتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس سائلنٹ ایک وار چل رہی ہوتی ہے, ایک سائلنٹ وار ہے. اگر یہ گہما گہمی نہ ہو, لڑکے کے کان اگر ماں نہ بھرے, شوہر کے کان اگر بیوی نہ بھرے, برائیاں نہ ہوں, تو بھائی گہما گہمی لائف بڑی بورنگ سی ہو جائے گی, بورنگ ہو جائے گی لائف. تو یہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں 400 سال سے چلا آ رہا ہے. ہم نے کہاں سے سیکھا آپ کو پتہ ہے نا, ہم پاک و ہند کے ہم حصہ ہیں, ہم یہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور جن گھروں میں نہیں ہوتا ہے نا, حقیقت میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا بورنگ لائف, تو بولتے ہیں بڑے بور لوگ ہیں, بے رونق کی, یعنی آپس میں کوئی, اب جیسے کہتے ہیں نا لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ جی ہماری شادی یادگار ہو جائے, بہترین وینیو سلیکٹ کریں گے, لمبا چوڑا مینیو ہوگا, بہترین ڈیزائنر ویئر بھیجیں. بھائی اتنی محنت نہ کریں, ایک پھپھو یا ایک خالہ کو ناراض کر دیں. آپ انتقام میں دیکھیے پوری شادی اگر آپ کی یادگار نہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جی, عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. عمران بھائی, جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ آپ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں, لیکن کمپٹیشن تو ہر جگہ ہے. یہاں پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو, کوئی کسی کی پرفارمنس خراب کر دے, کبھی آپ نے یہ فیس کیا؟
جی بالکل، بہت سے واقعات ہیں پاکستان میں، تاریخ بھری پڑی ہے جہاں پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. صحیح. اور اگر ہم اپنی پروفیشنل فیلڈ میں بات کرتے ہیں، سپوز آئی ایم سافٹ ویئر انجینئر، تو ہماری فیلڈ میں کافی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. اور آج تو ایک نیا انداز ہے نا عمران بھائی، آج تو جو انسان پبلک فگر ہے اس کے لیے زیادہ مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی نازیبا یا آؤٹ آف کانٹیکس ویڈیو بنا کے وائرل کر دینا تاکہ اس کی ساکھ خراب ہو. یہ انتقامی کارروائی کا ایک نیا رنگ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت سی سیلیبریٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے جو ماشاءاللہ کلام پڑھنے والے ہیں ان کے خلاف ماضی میں بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا پریشر نہیں لیا، اور انہوں نے بلکہ جو لوگ اس طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں تو ان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کیا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انسان بڑا کمزور بھی ایٹ ٹائمز پڑ جاتا ہے. عائشہ ویری کوئکلی یہ بات کرنا چاہیں گے، پاکستان کے بڑے نام انفارچونیٹلی اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کا وکٹم بنے. ہم نے جمشید صاحب کو دیکھا، ہم نے عامر لیاقت صاحب کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت شہرت ساکھ دی، لیکن جب کوئی انسان درپے ہو جائے آپ کی عزت کو اچھالنے کے لیے تو وہ ہر حد تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن یہ جو آڈیو ریکس اور وائرل ویڈیو ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ دیکھیں، اب جو جس طریقے سے زمانہ جس طرف چل پڑا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ بھی بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا دیکھیں کہ کتنے لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے، ہاؤس وائفس ہوں چاہے بچے بچیاں ہیں، ان کی وجہ سے ارن بھی بہت کر رہے ہیں اور لوگوں کا روزگار بھی لگ رہا ہے اس مہنگائی کے زمانے میں. لیکن جہاں پہ ہر چیز کا فائدہ ہے وہاں پہ ہر چیز کے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، خدائے خوفی انسان میں بے شک ختم ہو جائے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ہم بے شک نہ ڈریں. لیکن نازیہ اس سے ضرور ڈرتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ اگر ایک چیز کا فائدہ ہے، آپ اس چیز کے فوائد کو دیکھیے. مجھے پتا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ چھوٹے بچے تھے، وی سی آر آیا تھا بالکل نیا، تو پیرنٹس ہمارے گھر میں وی سی آر لے کے آئے. اچھا، مجھے بھی میڈیکل کرنا تھا، میری بہنوں کو بھی، تو سب نے کہا کہ کیپٹن صاحب وی سی آر آپ لے کے آ گئے ہیں اور بچوں نے میڈیکل پڑھنا ہے، کیسے ہوگا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں مینیج کر لوں گا. اور الحمدللہ ہم سب نے پڑھا اور سب کے صحیح نمبر آئے. تو جس طریقے کی گرومنگ ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اب ایک چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی. موبائل کے عائشہ یہ بڑی زبردست میں بات کی ہے، اس سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے جو میں نے ایک جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑی اہم باتیں آپ کو کبھی کبھار کہانیوں میں بتائی جاتی تھی. تو بچپن میں نے یہ فیبل سنی تھی کہ ایک بڑا جنگجو انسان تھا، وہ ایک رستے سے گزر رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. تو وہاں پہ ایک درخت ایسا تھا جو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں. تو جیسے ہی وہ وہاں سے گزرا تو اس کانٹے نے اس کے ہاتھ کو کھروچ دیا. اس کو بڑا غصہ آیا. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی آپ، کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا تو اس کے ساتھ جتنے پیدری تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان جھاڑیوں کو ہم کاٹ دیتے. اس نے کہا نہیں. اس نے شربت منگوایا. لوگوں نے کہا شاید تکلیف کی تاب نہ لا کر اس کا کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے. جیسے ہی وہ شربت آیا اس نے کچھ تو پیا اور باقی سارا اس بش کے اوپر ڈال دیا. آغا صاحب، یہ اس کا طریقہ تھا کہ جس چیز نے اس کو نقصان پہنچایا ہے یا کھروچ پہنچائی ہے، وہ چاہتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اس میٹھی چیز کی طرف راغب ہو کے اس کو جڑ سے ختم کر دیں. تو کئی دفعہ جو لوگ آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں وہ آپ کو کڑوے لفظ نہیں بولیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ مٹھاس کے ساتھ بھی آپ کو زہر کا کام کریں. سو یو ہیو ٹو بی ویری 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 اباؤٹ دیٹ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے پینل کا، اور کیونکہ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایک زبردست سے کلام کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. آغا صاحب آپ کا شکریہ. اسما، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. نازیہ جی، عائشہ، اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آل ہیئر. اور آج بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہم نے بات کی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور مجھے سب سے انٹرسٹنگ یہ لگتا ہے کہ پورا ایک گلدستہ ہے جی مختلف ٹاپکس کا، مختلف ایشوز کا، جس کو ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں. آج پروگرام کا آغاز ہم نے کیا فار اے کال ٹو انکلوسیوٹی، جس کے اندر KDSP یعنی کراچی ڈاؤن سنڈروم کی ٹیم اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود تھی یہاں پہ. اس کے بعد سماجی ایشو جب ہم لے کے آئے تو اس میں ایک بڑی ایک بہت بڑے سوشل ایول کی نشاندہی کی گئی کہ کس طرح ہمارے
معاشرے میں ایک انتقام کا جذبہ سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم اپنی ذات پہ اپنی انا پہ ایک وار سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تمام تر توانائیوں کو انرجیز کو اس طرف لے جاتے ہیں. ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ پہ توکل کرنا نہیں ہے. ہم زبان سے کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے بغیر, اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن وقتی طور پہ اگر پچھاڑے جائیں یا کوئی ہمیں نیچا دکھا دے تو اس وقت ہمارا یہ ایمان ایک طرح سے ڈگمگا جاتا ہے. ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کرنے کے لیے درپے ہو جاتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک جو علماء کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے شرک. جب انسان اس کنٹرول کو لیٹ گو نہیں کرتا اور اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ شرک ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بخشے نہیں جائیں گے. آج جو خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں, سب مسلمان ہیں اور ہماری ہم دل سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال میں, ہمارے طریقوں میں لاشعوری طور پہ کئی ایسی پریکٹسز آ گئی ہیں جو شاید اگر ہم اس کو بغور جائزہ لیں تو ہم شرک کے زمرے میں آ رہے ہیں. تو نادانستہ طور پہ اگر ہم سے یہ خطا ہو رہی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کی تصحیح کرنے کا, اپنی اصلاح کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علماء کرام, ان سے جانیں گے کہ جو عام پریکٹسز کی جا رہی ہیں جس کو انفارچونیٹلی بتانے والے بھی, جو گمراہ کرنے والے بھی ہیں, وہ بھی آپ کو ایک اسلامی لبادہ پہنا کر دیں گے, اس کے حوالے بھی آپ کو دیں گے کہ نہیں جی یہ تو پہلے سے ہوتا آیا, قدیم زمانے سے ہوتا آیا ہے. ہر علاج جی مثال کے طور پہ قرآن حکیم سے ہوگا, جادو کی کاٹ ہوگی اور اس میں عجیب و غریب چیزیں آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے. تو کہیں آپ نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک تو نہیں ٹھہرا رہے اور یہ گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہے. آئیے ذرا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہمارا آج ایک بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مفتی عامر محمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عامر بھائی آپ کی موجودگی کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا حسین مسعودی بھائی, بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکریہ ارم جی آپ کی موجودگی کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے پینل کو پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں مفتی اعجاز بشیر صاحب, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے اگر میں آغاز کروں عامر بھائی آپ سے, کہ جب ہم شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے کڑے احکامات ہیں, اللہ کے نبی نے اور تمام انبیاء اکرام نے اس سے دریغ کرنے کے لیے کہا گیا اور بہت ساری قومیں ہمارے سامنے آئیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, ان کو بھٹکایا. یعنی اگر صرف یہودیوں کا ذکر کیا جائے 40 سال بھٹکا دیا گیا صرف اسی گناہ کی وجہ سے کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا. پھر بھی ہم اس کو واضح طور پہ سمجھ نہیں پاتے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی شرک کی جو تمیز ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, وہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد. شرک توحید کی ضد ہے. توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا گیا, سب کی دعوت کا نقطۂ آغاز دعوت توحید تھا. یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنی عادات میں یکتا ہے, تنہا ہے. سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہے, جس میں ایک طرف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یکا و تنہا ہے, احد ہے, یعنی واحد کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ واحد کا ایک کا دو ہوتا ہے. فرمایا احد ہے, یکتا ہے, تنہا ہے. پھر فرمایا الصمد, بے نیاز ہے, بے نیاز, یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی سب کو ضرورت ہے. بے شک. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا اولاد کے یا والدین کے, یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے, نقص سے پاک ہے, منزہ ہے. پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی عظیم سے عظیم تر, بظاہر ما فوق الفطرت ہستی بھی ہو, کوئی سورج ہو, چاند ہو, ستارے اور سیارے ہوں جن کے ٹکرانے سے یا ملنے سے زمین پہ اثرات مرتب ہوتے ہوں, یا کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ ہو کہ جو اپنے دو پر اگر لیلۃ القدر میں آ کر کھول لے تو زمین اور اس کے سارے کنارے چھپا لے. جبریل امین مراد ہیں, ان کے 600 پر ہیں, یعنی اتنی عظیم ہستی ہیں. لیکن کوئی بھی ہو, یا کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو, وہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے بندے, اس کے غلام اور اس کے محتاج ہیں. بالکل. اور ان کو اللہ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ الصمد ہے.
پھر یہ دیکھیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کما قال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شرک کر کے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن زندگی میں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا یا جب تک ما لم یغرغر، جب تک حلقوم میں جان اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو معافی مل جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول خود قرآن میں موجود ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، سبحان اللہ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ سارے ظلموں سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے کہا کہ لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ ہم سے یہ غلطی ہو بھی سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم زبان سے اگر کلمہ گو ہیں، کن اپنی عادات اور اطوار کو بدلنا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو ہماری خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے شرک کے حوالے سے، جو کہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ لیکن خاص طور پہ دور حاضر میں آپ کو کئی ایسی خرافات، کئی ایسی پریکٹسز ملیں گی جو جانے انجانے ہمیں گناہوں کے رستے پہ لے کے جا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور بنا رہی ہیں۔ تو آج علماء کرام سے اسی حوالے سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسعودی صاحب موجود ہیں۔ بڑا خوبصورت بیان عامر بھائی نے ابھی کیا۔ مسعودی صاحب مجھے بتائیے گا، جانے انجانے جب ہم کسی کو ایک خاص طور پہ کوئی اگر اثر و رسوخ والا ہے، کوئی عہدے پہ بیٹھا ہے انسان، اور اس کی غلط بات کو بھی صحیح کے طور پہ مان لیتے ہیں، یا کوئی اس کا حکم بجا لانے میں اتنی عجلت دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھول جائیں۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت کئی دفعہ کوئی آفیشل فنکشن ہو رہا ہے تو کئی نماز کی اوقات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ہم صرف اور صرف اس شخص کو خوش کرنے میں لگے۔ کیا یہ بھی شرک ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شرک، ابھی ہمارے عامر بھائی نے بڑی اچھی طرح سے اس کی ایک جہت سے وضاحت کی ہے کہ شرک، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ظلم عظیم ہے اور اس کا ہمارا بخشا نہ جائے گا۔ اس سے مختصر اس کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو گیا اس کی نجات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ شرک ہے کیا اور شرک کیا نہیں ہے۔ کیا ہمارا جو آج کل ایک خاص گروہ کے اپنے کچھ مطالب ہیں یا کچھ ان کے اغراض و مقاصد ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن خدا کو کیا چیز شرک لگتی ہے، یعنی اس کو وحدانیت کے مقابلے میں جب آتی ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ توحید کے اگر ضد کوئی چیز ہے، آپ کو توحید سمجھنی ہے تو شرک کو سمجھ لیجیے، یا شرک ہے یا توحید ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک ہی راستہ ہے، دونوں نہیں ہوگا کہ شرک بھی ہو، توحید بھی ہو، توحید بھی ہو، شرک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو دائرے توحید میں آ گئے، جب اس کی وحدانیت کا اقرار کر دیا، جب اس کی الوہیت کا اقرار کر لیا، جب اس کی خلاقیت کا اعتراف کر لیا، جب اس کی ربوبیت کا اعتراف، یہ تین چیزیں ہی خاص طور پہ آتی ہیں کہ یہ عقائد کے معاملات میں، اور ایک مرتبہ بات آ جاتی ہے عملی طور پہ شرک، تو وہ تو پھر اس میں پھر مخفی بھی ہے، جلی بھی ہے، پھر وہ نیت کا بھی ہے، وہ پھر ایک بہت زیادہ اس کو کھولتے جاتے ہیں تو وہ کھلتا جائے گا، اور سمیٹیں گے تو بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم وحدانیت کے مقابلے میں کسی کو لے کے آ جائیں تو وہ پھر کیا ہے، وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، چاہے وہ عملی ہو چاہے وہ عقائدی ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ ایک بہت آسان سی بات، کہ ایک آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے زانوں پر ان کے چھوٹے نواسے امام حسین تشریف لائے، تو جب یہ آیت پڑھی انہوں نے سوال کیا کہ نانا، یہ رسالت کا مقصد، اب یہ تھوڑی سی اس میں اضافہ بھی کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بچوں کہ رسالت کا مقصد وحدانیت، توحید،
اللہ کی محبت دل میں لوگوں کے اتار دیں. اور نبوت کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے, اللہ کے بندے کا رب سے رشتہ بنا دیا جائے. یہ ہے رسالت کا مقصد. اچھا, اب جب یہ مقصد ہے تو دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ آپ محبت اور مودت کا تعلق دل سے ہے. صحیح. تو اب ایک دل میں, اب یہاں سوال ان کا کیا ہے امام حسین کا, کہ آپ آئے ہیں اللہ کی محبت دل میں اتارنے کے لیے, بسانے کے لیے, اور آخر میں جب جا رہے ہیں تو اجر رسالت کی طلب یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کر لو. صحیح. تو یہ ایک دل میں, اب سوال ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہوں گی؟ صحیح. بالکل بہت مناسب سوال ہے, اور آج تک قیامت تک کے لیے اس کا جواب وہیں پہ موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے, بہت آسانی سے ایک جواب دیا. کیا بیٹا دیکھو, اگر یہ محبت طول میں ہے تو اسلام ہے, اور اگر عرض کی صورت میں آ جائے تو بطلان ہے. یہ کیا مطلب ہو گیا؟ تاکہ میں سمجھا دوں. یعنی اگر برابری کی بنیاد پہ آپ لے کے آئیں گے تو خدا کے برابر کسی کو بھی کریں گے, سب شرک ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. یہ محبت اہل بیت سے محبت, رسول سے محبت, اب والدین سے محبت, میں کہہ دوں انسانیت سے محبت, شرافت سے محبت, یہ ساری اولیاء چیزیں اکرام کیوں کرتے ہیں؟ بزرگان خدا دین کے جن لیے سے کر بھی رہے ہیں. آپ نسبت بنائیں. ہاں یہ بالکل. خدا کے لیے کر رہے ہیں بے نا, شک. حکم خدا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. صحیح. تو جب حکم خدا کی عدولی کفر ہے, حکم خدا کی انجام دہی کفر کیسے ہو جائے گا؟ بالکل صحیح. تو یہ بات وہاں پہ بھی کہ اب والدین کی محبت, اساتذہ کی محبت, بزرگوں سے محبت, یا اطاعت کی منزل تو میں اگر میں آپ لے کی لیں. بات سمجھ تو پائی جو ہوں کہ خدا کی اطاعت ہے جی اور والدین کی اطاعت دونوں برابر تھوڑی ہے, اطاعت دونوں ہے. بالکل. اب جیسے یہ نہیں, اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے جو میں نے سمجھا ہے کہ ایک ہیراکی ہے, اور اس ہیراکی میں سب سے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, اور ان کی وحدانیت پہ آپ کوئی آپ ان کے قریب بھی کسی کو نہیں لا سکتے, لیکن باقی لوگوں سے محبت ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کا جو ذریعہ بنے ہیں, جو وسیلہ بنے ہیں, جو پیغام خدا ہم تک لے کے آئے ہیں, جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا, سلیقہ سکھایا, مانگنا سکھایا, ان سے بھی محبت کے اپنے انداز ہیں. اچھا جی, کچھ دنیاوی امور کے اوپر آ جاتے ہیں, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے, سیاروں سے, مختلف علوم سے, اعداد و شمار سے, کہیں پتھروں سے دل لگا لینا اور یہ سمجھنا کہ جی میری منت مراد ان سے پوری ہوگی. اس پہ میں چاہوں گی رم جی ذرا رہنمائی کیجئے. کئی لوگ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے, من پسند کوئی چیز ہے نا کہ جی پسند کا رشتہ لانا ہے, یا اولاد نرینہ کی خواہش ہے, کسی نے کہہ دیا فلانا دھاگا باندھ لو, یہ عمل کرنا شروع کر دو. آپ اس حد تک اپنے عقیدے میں کمزور ہو گئے کہ آپ اس چیز سے دل لگا لیا کہ یہ دینے والی چیز ہے. تو یہاں پہ چاہوں گی کہ تھوڑی رہنمائی کریں. خود بھی تو یہ ستارے اثر میں ہے کسی کے, انسان کی قسمت پہ ستاروں کا اثر کیا. بات یہ ہے کہ دیکھو, ہم ہمیشہ جب بھی یہ والی گفتگو ہوتی ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ توکل کی کمی ہے. توکل کی کمی جب انسان کے اندر ہو جاتی ہے نا, تو وہ ادھر ادھر ذرائع دیکھنے لگتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس کی ذات سے تو آپ ہٹنے لگتے ہیں. جب ہٹنے لگتے ہیں تو دنیاوی خداؤں کی طرف آپ جانے لگتے ہیں. اب سارا معاملہ اور سارا بگاڑ وہاں ہوتا ہے. اور دیکھو, جیسے بھائی نے بھی کہا تھا, حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ ظلم تمہاری اپنی ذات پہ بھی ہے, اور یہ ظلم تم اس پہ بھی کر رہے ہو کہ جس کی تم مخلوق ہو. کہ دیکھو, اللہ کو نعوذ باللہ کسی بندے کے جگہ پہ لے آنا اور کسی بندے کو اللہ کی جگہ پہ لے جانا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شرک کا فرق ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم اپنی خواہشات میں یا اپنی ضروریات میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اب اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگو, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص اس جگہ پہ موجود ہے, تو اب میں کیا کروں گی, ایک دفعہ اس سے کہنا جائز ہے. آپ دنیا میں ایک دفعہ اپنی ضرورت اس سے بیان کر سکتے ہیں, دوسری دفعہ آپ اس کو یاد بھی دلا سکتے ہیں, لیکن اگر تیسری دفعہ آپ نے اسی یقین کے ساتھ کہ یہی شخص میرا کام کرے گا کہہ دیا تو آپ نے شرک کر لیا. یہ اتنی ایک فائن ڈیفینیشن ہے. اب ہم کیا کہ کہیں سے الگ الگ چیزیں, دیکھو دھاگا باندھ لینا, ٹھیک ہے,
کہ کوئی منت اٹھا لینا، منت اللہ کی ہے. جیسے عمل کرنا کہ جی کسی نے کہا ہے کہ رات کے 12 بجے جا کے کالی مرغی ذبح کرو تو تمہارا یہ کام ہوگا. اس طرح اگر آپ صدقے کے حساب سے کر رہے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں کہ ہم جن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ شرک کرنے لگے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے شرک. دیکھو جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کی اگر سر میں درد ہے اور وہ دوا یہ سوچ کے کھا لیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، تو ان کے علم کے حساب سے وہ ان کا شرک ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کالی مرغی ذبح کرنے کا کہا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کسی بابا نے ان کو بتایا کہ کالی دیوی کے نام پر رات کے کالے پہر یعنی آخری جو پہر ہوتا ہے قبرستان جا کر کسی بوسیدہ قبر میں بیٹھ کر کالی بلی کو ذبح کرنا ہے. کالی بلی کو ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت جو ہے پھر اس کا گوشت جو ہے وہ پھر کبوں کو کھلانا ہے، کبوں کو کھلانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہم کر دیں گے یہ کام، ہم یہ کام کر دیں گے، آپ پیسے دے دیجیے آپ. تو یہ لوٹنے کے جو ہے نا وہ طریقے ہیں. کالا جادو دیکھیں اسلام میں بالکل ہی آپ تو دائرے اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں اگر آپ دوسرا ہم شاید یہ بات نہیں کریں ارم جی، یہ بات نہیں کریں، مزاح میں رکھیں کہ ہمیشہ یہ سارے کالے ذبح کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی گورا نہیں ذبح کرواتا، یہ کیوں؟ لیکن اس کا جواب مجھے کسی نے آج تک ایک بڑی خطرناک روش یہ ہے کہ جہاں جہاں استحصال ہو رہا ہے یقیناً مسلمانوں کا، ہم تو بطور مسلمان یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کرم کیا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، کچھ احادیث کا مطالعہ اگر آپ نے کیا ہے کہ آپ کا کبھی ذہن یا ایمان ڈگمگا جائے. لیکن ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک پوری ایک کیمپین اس وقت چل رہی ہے، انہوں نے اس کو گھر واپسی کیمپین کا نام دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کچھ صدیاں ہوئیں کہ اس خطے میں آئے تھے اور ہمارے آباء و اجداد یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو لوگ ہوئے ہیں جو کنورٹ ہوئے تھے وہ تو بہک گئے ہیں. تو اب گھر واپسی کے سلسلے میں وہاں پہ جوک در جوک، اور وہ بڑے اپنے جو آج کل مندروں کے افتتاح وہاں پہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے اسلام کو ترک کیا اور وہ دوبارہ ہندو مذہب میں داخل ہو رہے ہیں. اس پہ میں مفتی صاحب آپ کا بیان چاہوں گی کہ یہ دور حاضر کی ہی ریالٹی ہمارے سامنے ہے، پاک و ہند کی ایک مشترکہ جو ہماری تاریخ ہے اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ کیا ہے؟ جو کلمہ گو ہو کر خدا نخواستہ اگر ترک کرتا ہے، راہ بھٹک جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس برسوں فلاسفہ کی چنانو چنوئی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ مندر جس کثرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ممالک میں بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم اس طرف کا کتنا رونا روئیں گے اور اس طرف کے اوپر کتنا ماتم کریں گے، پہلے اس کا ہمیں ایک ذرا جائزہ لینا چاہیے. بہت ساری کمیاں اس طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، اس سے زیادہ خامیاں اور نقائص ہم نے خود جنریٹ کر کے اپنے معاشرے کو، اپنی سماج کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے سسٹم کو ڈیلیور کی. جی دیکھیں، یہ جو الہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں، بے راہروی کی طرف جا رہے ہیں، اب جو اگلا فتنہ ہے نا، دیکھیں مسالک کا یہ 100 سال تھے وہ لڑ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں. پہلے مسالک تھے نہیں، اس کو بنایا گیا، 1 صدی اس میں لگی، اس کے بعد دوسری صدی ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے لگی. ان کا آپس میں ڈائلاگ ہوتا رہا، جس کو مناظرے کا نام کہتے ہیں. مناظرے سے آسان الفاظ میں کہہ دوں تو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا نام، جس کو ہم مناظرہ کہا کرتے ہیں، عام بالکل سمجھنے کے لیے. اب چونکہ وہ 1 صدی بھی گزر گئی، اب اس صدی کے گزرنے کے بعد اب کام جو ہے وہ پورا ہو چکا، تو لہٰذا اب انہوں نے اس سے اوپر اٹھ کر ایک نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے سامنے اب صرف اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے الحاق کا. اب ان کا جو مخاطب ہے وہ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ان کا بنیادی ہدف آپ کا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. چونکہ عیسائیت نے الہاد سے پہلے لڑائی کر لی ہے، جوڈازم نے لڑائی کر لی ہے، بہت سارے ادیان لڑ چکے ہیں. اب یہ جو صدی ہے پریزنٹ ایرا جس میں ہم چل رہے ہیں، اس کے اندر ہماری وار ہونی ہے الہاد کے ساتھ. اور اس الہاد کے لیے پھر وہی شومی قسمت ہماری یہ ہے کہ را مٹیریل ہماری ہی طرف سے جنریٹ کر کے دیا جا رہا ہے، ان کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے اور بلک کوانٹٹی میں دیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے اب آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو ایتھیزم کی طرف راغب کرنے کے لیے. اب دیکھیں، جب آپ لادینیت کی طرف جائیں گے نا، جو آپ کا کوشچن تھا، میں اسی سینیریو میں نے یہ بات کی ہے کہ جب لادینیت کی طرف جائیں گے تو ایک آدمی سے بچہ بلینک ہو جاتا ہے.
تو اب آپ اس کو پھر جس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں مولڈ کر لیں. لیکن اجاز بھائی مجھے بتائیں کہ آج کل جب ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ لوگ پیار و محبت سے کو ایگزسٹ کریں, ہمارا تو دین بھی ہمیں کہتا ہے نا لکم دینکم ولی دین, یعنی تمہارا دین اور ان کا دین فرق ہے, کئی معاملات میں چھوڑ دو ان کو. تو مذہبی ہم آہنگی کا مطلب ہم کیا نکالیں؟ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ اگر بڑی تعداد میں ٹیمپلز یا مندر بن رہے ہیں, کیا ان کو ان کی راہ پہ چلنے دیں؟ تو پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور کس حد تک ہم نے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں کو ایگزسٹنس کا جو فلسفی ہے یا فلسفہ ہے اس کو بھی ہمارے یہاں پر ایک آپس میں افراط و تفریط کا شکار کیا گیا ہے. صحیح. جہاں تک کسی کے وجود کی بات ہے, اسلام نے کبھی اس کے اوپر فوکس اس طرح کا نہیں کیا کہ اس کو مٹا دو, اس کو ختم کر دو. لا اکراہ فی الدین, بڑی واضح طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے اوپر جبر نہیں ہوگا, لیکن اس کی حدود و قیود ہیں. اگر جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹیٹ میں آپ دیکھیں, جو اپنے مزاج کی شدت کے اعتبار سے پوری اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بہت سخت مزاج حکمران رہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھیں کہ آپ نے ان کی عبادت گاہوں کے لیے باقاعدہ قانون پاس کیے, باقاعدہ انسٹرکشنز دی ان کو, ان کی سماجیات کا, ان کی دینیات کا, ان کے مذہبی اعتقادات کا, ان کی رسومات کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ڈومین کے اندر, اپنے سسٹم کے اندر اس کو جو ہے وہ بالکل آپ نے اس کی وضاحت کر دی. اجاز بھائی کی اسی بات سے عامر بھائی آپ کے پاس آنا چاہوں گی. کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں, یقیناً جو مسلمان ملک سے باہر رہ رہے ہیں جہاں بہت سارے نان مسلمز ہیں, یا پاکستان میں بھی مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مختلف تہواروں پہ, عید پہ, کرسمس پہ, کیا ان کو وش کرنا ہمارے اپنے اعتقاد کو, ایمان کو کمزور کرتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کیا یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ کیا ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو پہلو ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بطور داعی رہتے ہیں, جس ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں آپ کے دست نظر رہ کے. دوسرا ایک پہلو وہ ہے کہ جہاں آپ اقلیت میں رہتے ہیں, تو دونوں کے حالات اور دونوں کے واقعات اور دونوں کے احکامات الگ ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے ان کا خاص مذہبی تہوار, جی, اور ایک ہے ان کا عام معاشرتی طور پر کوئی تقریب ہونا, کسی بھی قسم کی شادی بیاہ کے معاملات یا دوسری چیزیں. بالکل صحیح. تو ایسے معاملات میں انسانی جو ایک برادری ہے, جی, اس میں تو آپ ان کے غم میں, دکھ میں شریک ہوں گے, ان کی مدد بھی کریں گے. انہیں اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ کھانا بھی کھلائیں گے, اور بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت بھی کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ, ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہودی انسان نہیں ہوتا. تو ایک جو اکرام آدمیت ہے, انسانیت ہے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوگی. لیکن جو خاص مذہبی ان کے معاملات اور شعائر اور تقریبات ہیں, جی, اس میں مسلمان شریک نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جیسے رمضان میں کسی عیسائی نے کوئی روزہ نہیں رکھا کبھی زندگی میں, نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں قربانی پر کبھی کسی ہندو نے گائے کو ذبح نہیں کیا. اسی طرح کسی ہولی کے اوپر, کسی دیوالی کے اوپر کسی مسلمان کا ان کی تقریبات میں جانا جائز اور درست نہیں. اچھا, اور ان کے جیسا حلیہ بنا لینا یا ان رسومات میں پارٹیسپیٹ کرنا, آپ کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت ہے. اس پہ میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی. ارم جی, ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے, لوگ یہاں پہ جو نان مسلمس کے ساتھ نہیں بھی ہیں وہ بھی ہولی منا رہے ہیں, وہ بھی دیوالی پہ دیے اور پٹاخے کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر کوئی نان مسلم, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں, ان کے یہاں سے کوئی ان کے مذہبی تہوار پہ آئی ہوئی چیز, جسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے, تو اگر کوئی بھوجن ہے, کوئی مٹھائی ہے اس طرح کی, کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو؟ دیکھو سدرا, یہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ غیر اللہ کے نام کی چیز آپ کھا ہی نہیں سکتے. صحیح. اب اگر آپ کا پڑوسی ہے, بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو یہ کہ سہولت سے آپ وہ چیز لے لیں, اگر آپ اسے منع نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو ہمارے ینگسٹرز خاص کر ہیں, اچھا اگر میں ینگسٹرز کی بات نہ بھی کروں, دیکھو ابھی ہم اپنے پیرنٹس کی بات کر رہے تھے, تو مائی پیرنٹس دے مائگریٹڈ فرام انڈیا, ظاہر بہت ینگ ایج میں ہی آئیں گے, لیکن اماں ابا دونوں یہ بتاتے تھے اس وقت جو مسلمان تھے وہ تمام ان کے تہوار آپس میں منائے جاتے تھے, سب ملتے تھے, محبتیں تھیں, سب کچھ تھا. جیسے وہ یہاں نان مسلم جو ہیں, تم دیکھو اکثر ہمارے یہاں عید مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور مطلب آئی نو مائی فیو فرینڈس پرسنلی, وہ
روزہ بھی رکھتے ہیں, میں یہ سچ بتا رہی ہوں, مگر یہ نہیں کہ وہ اس سے مسلمان ہو رہے ہیں, وہ بس احتراماً رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ اتنا رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو بہت سارے وہ رہتے ہیں بچے وہاں پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کی عادت ہو بہت جاتی ان ہے, کی ہو جاتی ہے, جیسے جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں. اب ہندوستان میں تو خیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بلکہ میں کہوں گی انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا جو ایک کردار ہے وہ ہمارے وہ مسلمان ادا کر رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے لیے بڑی عزت کے حامل ہیں. تو وہ کیونکہ خاموش ہیں تو اسی لیے کمزور مسلمان آج مارا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے جس طرح کہا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں پاور سٹرکچر ضرور کویسچن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا اثر و رسوخ موجود ہے, اپنے ایمان کو, اپنے اثر و رسوخ کی, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو بیکن ہونا چاہیے, جو اس کا سرا ہونا چاہیے, وہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. جب آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے, تو دنیاوی معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. کئی آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہے, اور یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ آپ بے شک جو سفارتی تعلقات ہیں جس میں سعودی عرب آگے ہے, وہ بے شک حج کی جو فیسلٹیز دینے والے ہیں بھارتی مسلمانوں کو, ان کی منسٹر صاحبہ آئیں, لیکن ہماری تعظیم یہ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ جو کہ ہمارے لیے جنت کا ایک گوشہ ہے, وہاں کے جو اپنے طور طریقے تھے ان کو فالو کرنا چاہیے تھا, ان کو اپنا ہیڈ کور کرنا چاہیے تھا. اور جہاں جہاں ہم اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. تب ہم ایک طرح سے اپنا سر ان کے سامنے جھکا رہے ہیں جو اللہ کے تو قریب نہیں ہیں, لیکن ہم نے شاید ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ دنیاوی معاملات کو اور اپنے دینی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر رکھیں. علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بڑا ہی اہم پہلو تھا یقیناً ہماری رہنمائی کی کہ نادانستہ طور پہ رمضان